أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to session number 75 of Dora Quran 2024. सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 34 या 35 से आज इंशाअल्लाह सबक शुरू करेंगे। और ये बहुत अहम आयत है जो कुरान में पहली दफ़ा इस वक्त जितना कुरान हमने पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह ये 5वीं सूरत है जो हम पढ़ रहे हैं। छठा पारा चल रहा है। इसमें पहली दफ़ा वसीले का ज़िक्र आएगा और ये बहुत अहम सब्जेक्ट है। यहाँ पे रुक के इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक सिंपल तर्जुमा, एक सिंपल तफसीर गो के कुरान की किसी आयत से इंसाफ नहीं कर सकती, लेकिन ये एक ऐसा मौजू है जो पढ़ाने वाले चाहते हैं और मैं भी ये चाहूँगी कि आप इसको खुद समझें, आप इस पे गौर करें और आप इस पे खुद अपना इस्तदलाल करें और इस अमर को समझें जो कुरान यहाँ पे समझा रहा है। सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 35। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। देखें, इससे पहले जो भी मज़ामीन गुज़रे हैं, अल-माइदा में बहुत अहम मज़ामीन गुज़रे हैं और हमने इसमें आप समझें कि बनी इसराइल से मुतल्लिक़ और क़त्ल से मुतल्लिक़ और नसारा से मुतल्लिक़ बहुत से अहकामात पढ़े हैं, जहाँ पर पिछला मज़मून ख़त्म हुआ है। अगर आपको याद हो आयत नंबर 34, इल्लल्लज़ीना ताबू, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा कर ली। और ये कत्ल का बयान चल रहा था और बनी इसराइल को ये समझाया जा रहा था। दो वाक़यात थे। एक में ये था कि इस अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल हो जाओ, और हज़रत मूसा ने जब इन्हें ये खिताब किया और इनको ये कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस ज़मीन को पसंद कर लिया है और तुम यहाँ पे दाखिल हो जाओ, तो पूरी कौम ने उस वक्त सिवाय दो लोगों के इनकार किया था और उन्होंने कहा था कि ए मूसा, आप और आपका अल्लाह जाके इनसे लड़े और हम तो यहीं बैठे हुए हैं जब तक ये लोग यहाँ से खुद नहीं चले जाएंगे। और इन पे अल्लाह ने उसके सबब ना सिर्फ इनके पैगंबर ने बल्कि अल्लाह ने इन पे लानत बोली है कि एक अर्ज़ मुक़द्दस तुम्हारा मुक़द्दर कर दी गई है और तुमने अपने हाथों से उसे गंवा दिया। बहुत ज़्यादा सबक हैं इस मज़मून में, हर इंसान के लिए, हर उम्मत के लिए और हर उस इंसान के लिए जो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना चाहता है। और उसके बाद हाबील और काबील का किस्सा बयान किया अल्लाह ने और उस किस्से में अल्लाह ने ये कहा कि बसबब इस मासूम के कत्ल के जो कि काबील ने किया, जो इस जुर्म का इर्तिकाब उसने किया और उसने अपने भाई की जान ली और फिर सिर्फ उसको ये फिक्र थी कि ये अपना जुर्म कैसे छुपाए, उसे कोई नदामत ना हुई। बसबब इस कबीह और गंदे फेल के अल्लाह ताला ने ये फर्ज कर दिया है कि किसी ने अगर एक इंसान की जान ली तो गोया उसने पूरी इंसानियत को मार डाला, और अगर किसी ने एक इंसान की जान बचाई तो गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। माफ कीजिएगा। और मैंने आपको ये बताया था कि ये तौरा की आयत है। ये लोग खुद भी ये आयत कोट करते हैं। ये इनकी तालमुद जो इन्होंने तौरा को बिगाड़ के एक उसका सहीफा बनाया है, ये उसमें भी ये आयत मौजूद है और बाइबल में भी ये आयत मौजूद है। सो इंसानी जान की कीमत बता के अल्लाह ताला ने फिर ये फरमाया कि हाँ, जो जुर्म करते हैं, जो ज़्यादतियाँ करते हैं, उनके लिए सज़ाएं अल्लाह ताला ने मुअय्यन की और हराबा का उसूल पढ़ाया। ये भी हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं, जो फसाद फिल अर्द है। यानी एक तो किसी को
ایک جان کے بدلے میں قتل کرنا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کو بھی قتل ہی کہا جائے گا کہ انسان کی جان گئی ہے، لیکن وہ حرابہ کے معنوں میں نہیں آئے گا۔ حرابہ انٹینشنلی فساد فی الارض ہے، زنا بالجبر حرابہ ہے۔ اگر کسی بچے کی، معصوم کی جان لینا بغیر کسی وجہ کے، دہشت پھیلانے کے لیے کوئی ایسا کام کرنا کہ لوگ ڈر جائیں، یہ حرابہ ہے۔ اور جو اس پر پھر آ، آ، مستقل عمل کرتے ہیں اور اپنے عمل سے باز نہیں آتے، ان کے لیے یہ حکم تھا کہ ان لوگوں کے لیے جہاں پر اسلامی ریاست ہے، جہاں پر اللہ کے قانون کا بول بالا ہے، ان جگہوں پر ان لوگوں کو یا تو ان کو قتل کر دیا جائے، یا انہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے، مصلوب کر دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پیر اپوزٹ یعنی رائٹ اور لیفٹ سے کاٹ دیے جائیں۔ یعنی انتہائی دردناک، تکلیف دہ اور عبرتناک سزائیں ان لوگوں کو دی جائیں، تاکہ اللہ کی زمین سے فساد ختم ہو جائے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اس سے پہلے کہ ان تقدروا کہ تم ان پہ قابو پا جاؤ، علیہم فعلموا تو جان رکھو۔ اب جس نے توبہ کر لی، اس نے فساد کیا، لیکن جب اس کو یہ احساس ہوا کہ حکومت کی طرف سے یا جو بھی حکام ہیں وہ اس کو پکڑنے آ رہے ہیں، اور اس کا یہ عمل جو ہے یہ نوٹ کر لیا گیا ہے، اور اس نے توبہ کر لی، اس نے یہ اعتراف کیا اپنے جرم کا۔ جو توبہ کے مختلف حصے ہیں کہ پہلے، سب سے پہلے اپنی غلطی ماننا، اور اس کے بعد اس کی اصلاح کی کوشش کرنا، اور اس کے بعد کبھی بھی اس جرم کا ارتکاب دوبارہ نہ کرنا، یہ توبہ کے کمپوننٹس ہیں۔ سو جب اس نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ وہ پکڑا جائے، تو پھر دیکھو اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی اسلام، قرآن میں جو سزائیں بیان ہوئی ہیں یہ بالکل فائنل امور ہیں۔ یعنی جب ہر تدبیر فیل ہو جائے اور کسی بھی طرح وہ انسان اپنے گناہوں سے، اپنی بری حرکات سے باز نہ آئے، اور خطرہ یہ ہو جائے کہ اس کے ان جرائم کی وجہ سے معاشرے میں یہ جرائم پھیلیں گے، لوگ انکریج ہوں گے، معاشرہ فاسد ہوگا، پھر ان پر ان سزاؤں کا اطلاق ہوتا ہے۔ آج جو سبق ہے یہ بیک گراؤنڈ میں اس لیے پڑھا رہی ہوں کہ اس ایک آیت کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ سزا بیان ہو رہی ہے جو سمجھنے میں خاصا ٹائم لگے گا۔ سو بیچ میں اللہ تعالیٰ ایک سبجیکٹ اللہ بتاتا ہے کہ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور ڈھونڈو اللہ کی طرف ایک وسیلہ۔ وسیلہ کا لفظ واو سین لام سے نکلا ہے، جو کہ واو سواد لام کا ایکول ہے۔ وصل اس کا مطلب ہے مل جانا، واصل، مواصلات، بہت انٹرسٹنگ روٹ ہے یہ، واو سواد لام، بڑی زبردست روٹ ہے یہ۔ آپ دیکھیں کہ یہ نماز کی بھی، صلات کی بھی یہ روٹ ہے، کیونکہ روٹس کا اصول یہ ہے، صلاح کے لیے سواد لام یا بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اس کے معنی میں، اس کے اور اس کے معنی اوور لیپنگ ہیں، انٹرچینجبل ہیں۔ سو واو سواد لام کی روٹ جس سے اردو کا وصال نکلا ہے، ملاقات، کسی سے مل جانا، ان کا وصال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے، یعنی وہ اللہ سے جا ملے، یا محبوب کا وصال، محبوب سے ملنے کا انتظار کرنا۔ وصل کی گھڑیاں، یعنی جب آپ اپنے قریبی دوست کے ساتھ، محبوب کے ساتھ ایک ٹائم گزارتے ہیں تو اس کو انتہائی قیمتی کہا جاتا ہے شاعری میں۔ سو یہ وسیلہ کا لفظ جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے، یہ اس کا وہی مطلب ہے جو واو سواد لام والے وسیلہ کا مطلب ہے، اور اس کا اس کا سمپلسٹ میننگ یہاں پہ کنیکشن، کیونکہ جیسے مواصلات ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ایک ہے وصل کا مطلب ہے داخل ہونا، انٹرنگ۔ اس کے بعد وصل کا دوسرا مطلب ہے جیسے اتصال، کنیکٹنگ، انٹرنگ، کنیکٹنگ، اور اس کے بعد یعنی کہ کمیونیکیٹنگ، انٹرنگ، کنیکٹنگ، کمیونیکیٹنگ، یہ تین لفظ آپ نے یاد رکھنے۔ یہی نماز بھی ہے، ہم نیت کرتے ہیں، انٹرنگ، کنیکٹنگ، اللہ اکبر کر کے ہم کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ سو وسیلہ کا لفظ یہاں پہ بہت زیادہ، یعنی اس کے ویریڈ میننگز ہیں کہ اللہ کی طرف وسیلہ کیا ہے۔ دیکھیں اگر اللہ کی طرف وسیلہ کوئی چیز ہوتی تو وہ یہاں بیان ہوتی،
وہ چیز یہاں ضرور دیکھیے، ایسی آیت ہے کہ ہر کسی کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اچھا اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، اللہ سے کنیکٹ ہونے کا راستہ ڈھونڈو، اللہ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا راستہ ڈھونڈو۔ یہ تو بہت ہی قیمتی الفاظ ہیں، ہر قرآن پڑھنے والے کے کان یہاں کھڑے ہو جائیں گے کہ یہاں اللہ کیا کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، ڈھونڈو اس کا قرب، ڈھونڈو اس کی کمیونیکیشن، اور وجاہدو، اور کوشش کرو، محنت کرو، جد و جہد کرو، جہاد کرو، فی سبیلہ، اس کے راستے میں۔ اور جہاد کا معنی اس سے پہلے بھی میں قرآن میں پڑھا چکی ہوں کہ جہاد کا معنی بہت وسیع ہے قرآن میں۔ جہاد سمپلی اردو میں، جب ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم اردو بولتے ہیں، اور اردو میں جب ہم کہتے ہیں جد و جہد، یہ جیم دال دال اور جیم ہک والی ہے اور دال جوہد، یہ اس کی روٹ ہے۔ اور اس کا سمپلسٹ میننگ بغیر کسی لنگوسٹک کمپلیکیشن کے، سمپلسٹ میننگ اس کا ہے کوشش۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرو۔ اور کوشش کیسے؟ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ کوشش نیت سے شروع ہوتی ہے۔ آپ نیت تو کریں کہ میں نے ایک ایسا کام کرنا ہے جو مجھے میرے خالق کے قریب کر دے گا۔ آپ نیت کر کے تو دیکھیں، کیونکہ آگے جو وعدہ ہے لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پا جاؤ، ہمیشہ کی خوشی، ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ کے لیے اپنے اللہ سے مل جانا۔ بہت پیاری آیت ہے یہ، اور اس پہ بہت غور کرنا ہے، اور اس میں دو الفاظ بہت کلیئر کرنے ہیں اپنے لیے۔ ایک وسیلہ، اور میں نے آپ کو بتایا واو سواد لام یہی روٹ ہے، واو سین لام واو سواد لام یہ ایک ہی روٹ ہے۔ سو وصل، اللہ کے ساتھ ملنا، اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا، اللہ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا، اور وجاہدو فی سبیلہ، اور جہاد۔ آج سے نیت کریں، یا اللہ میرا ہر عمل اپنی راہ میں قبول کر لے، مجھ سے اپنا کام لے لے، مجھ سے وہ کام کروا جو تجھے پسند ہے۔ یہ آیت نمبر 35 سورہ المائدہ، اور اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتا ہے۔ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے اس کا انکار کیا، تقوی کا انکار کیا، اللہ کے قرب کا انکار کیا، اللہ کی راہ میں کوشش کرنے سے انکار کیا، اور انکار یہ نہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے اس کے خلاف کیا، کفروا، اس کا انکار کیا، اس کا کفر کیا، اور اس کے خلاف کیا۔ ٹھیک ہے، یہ ورب ہے، فعل ہے، جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا۔ لو ان لہم، چاہے ہو جائے ان کے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نا تو تھوڑا اور زیادہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی نافرمانی کا ارادہ کیا، نیت کی، اس کا ارتکاب کیا، اور اس کے بد آثار دیکھنے کے بعد باز نہیں آئے، یہ کفر ہے۔ مکمل کفر کی ایک جو چھوٹی سی تسمری میں آپ کو دے سکتی ہوں وہ یہ ہے، ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ ان کے لیے ہو جائے، وہ مثلہ، اور ڈبل ہو جائے، اس کے ساتھ اتنا ہی، معہو، اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو جائے، یعنی اس زمین میں جو خزانے ہیں، جو کروڑوں ٹنوں کے حساب سے جو اس کے اندر معدنیات ہیں، اگر آپ مٹیریلی سوچیں، جو اس میں ہیرے ہیں، جو اس میں جواہرات ہیں، جو اس میں قیمتی چیزیں پائی جاتی ہیں، سب ہو جائے اور پھر وہ ڈبل ہو جائے، لیفتدوا بہ، تاکہ وہ اسے فدیے میں دے دیں، من عذاب یوم القیامت، عذاب کے بدلے میں یوم قیامت، قیامت کے دن۔ یعنی وہ یہ سب اتنا بڑا خزانہ اللہ کو آفر کریں، جیسے دنیا میں ہر جگہ رشوت دے کے نکل جاتے ہیں، ہر جگہ پہ مال ناحق خرچ کر کے نکل جاتے ہیں، اس طرح اس دن بھی یہ اللہ کو آفر کریں گے، یا اللہ میرے سوئس اکاؤنٹس میں دیکھیں کیا کیا پڑا ہوا ہے، یا اللہ میرے پاس فلاں ملک میں اتنا خوبصورت محل ہے،
میرے پاس فلاں ملک میں اتنا زیادہ سونا پڑا ہوا ہے، اتنی اتنی سونے کی اینٹیں ہیں، میرے پاس یہ اربوں روپے کے ہیرے ہیں، یا اللہ یہ لے لے۔ ما تقبل منہم، نہیں قبول کیا جائے گا ان سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہم؟ دو آیات جو بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے کیا کہا ہے، میں دوبارہ وہاں جا رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ یہ یاد رہے آپ کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تقوی کیسے اختیار کرو گے؟ اللہ سے قرب کے راستے ڈھونڈو، ایسے کام کرو جن کے بارے میں تمہیں پتا ہے کہ وہ تمہارے خالق کو پسند ہے۔ اور وہ کون سے کام ہیں؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا چاہتا ہے اللہ، ہم سے کیا چاہتا ہے، ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اس سے زیادہ آسان اور کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ اور نہ صرف یہ سمجھایا ہے بلکہ اس کی ضد بتائی ہے کہ اللہ کو کیا سخت ناپسند ہے۔ ان الذین کفروا، اور جنہوں نے اس چیز کا انکار کیا، تقوی نہ اختیار کیا، اللہ سے نہ ڈرے، ان چیزوں سے پرہیز نہ کیا جو اللہ کو ناپسند ہے، اللہ سے قرب کا وسیلہ نہ ڈھونڈا، وہ وسیلے ڈھونڈتے رہے، انہوں نے کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ جی یہ ہمارا وسیلہ ہے، یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ ہمیں پار لگا دیں گے۔ وہ بہشتی دروازے کے نیچے سے گزرے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم جنت کے دروازے میں سے گزر گئے ہیں۔ من گھڑت ڈھکوسلے انہوں نے اختیار کیے، جن میں کیا چیز نہیں تھی، ان ڈھکوسلوں میں کیا چیز نہیں تھی؟ جاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں کیا محنت کی انہوں نے؟ بہشتی دروازے کے نیچے سے انہوں نے غوطہ لگایا تو کیا کیا انہوں نے؟ ہیں جی، پیر مرشد کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور بیعت کی تو اس میں کیا محنت کی انہوں نے؟ جاہدوا فی سبیلہ، اس پہ وعدہ ہے جس نے ان کا انکار کیا، ان الذین کفروا، پھر اور ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے دنیا میں جمع کیا ہے وہ انہیں بچا لے گا، کہ وہ اس کو فدیے میں دے دیں، اللہ کو بدلہ دے دیں۔ اللہ کا کوئی ایسا سیکٹری ہوگا دنیا میں جس کو وہ فدیے دیتے ہیں، جن کے لیے وہ سونے چاندی کے دروازے بنواتے ہیں، جن کے اوپر وہ لاکھوں روپے کی چادریں ڈلواتے ہیں۔ مین وائل اسی بلڈنگ کے تہخانے میں کتنے کتنے ہیروئنچی اور افیمچی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو دیگیں کھلاتے ہیں اور ان کے لیے دیگوں کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ فدیے دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نکل جائیں گے، ان سے نہیں قبول ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یہ ایک دردناک عذاب میں جمع ہوں گے، دردناک عذاب ان کو ملے گا۔ یریدون، وہ چاہیں گے، ان یخرجوا من النار، کہ وہ نکل جائیں اس آگ میں سے، وما هم بخارجین منہا، اور یہ نہیں ہے اس میں سے نکلنے والے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ایک قائم رہنے والا عذاب ہے، ایک قائم و دائم عذاب ہے ان کے لیے۔ اب آگے ایک سزا بیان ہو رہی ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، اور وہ چور مرد اور چور عورت، فَاقْطَعُوا، کاٹ دو، ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ، جزاء، یہ سزا ہے، بما کسبا، جو انہوں نے کمایا، نکالن، ایک عبرت ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اب یہ یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے، سارق سارقہ، مرد اور عورت، اسی طرح الزانی والزانیہ، مرد کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، عورت کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، دونوں کا بیان ہے یہاں پہ۔ ان کے ہاتھ کاٹ دو، اور ہاتھ میں یہ متفق علیہ ہے کہ یہ کلائی تک ہاتھ کاٹنا ہے، اور یہ دایاں ہاتھ کاٹنا ہے، کیونکہ یہ سزا ہے بما کسبا، جو اس ہاتھ نے جو کیا۔ تو یہ میجورٹی فقہ میں ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، لیفٹ ہینڈڈ چور کے ساتھ کیا کیا جائے، یہ فقہی ڈفرینس ہے۔ قرآن میں یہ ہے کہ جس ہاتھ نے یہ ارتکاب کیا وہ کاٹ دو، اور کاٹنا ید، ید دو انگلیاں بھی ہو سکتی ہیں، ید کوہنی تک بھی ہو سکتا ہے، لیکن
یہ متفق علیہ ہیں کہ ید کلائی تک ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کاٹ دو۔ کیوں؟ ایک تو وہ سزا ہے، ان کو سزا دینی ہے، پھر یہ عبرت ہے، یعنی یہ پبلکلی کرنا ہے۔ اور یہاں پہ یاد رکھیں جہاں سے سبجیکٹ شروع ہوا ہے سزاؤں کا، وہ حرابہ کی سزائیں ہیں، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کی سزائیں ہیں، کہ اگر وہ سزا دی تو معاشرے میں ایک عبرت ملے گی اور اس جرم کا ارتکاب کرنے سے لوگ ڈریں گے، اور اگر وہ سزا نہ دی تو وہ چیز معاشرے میں عام ہو جائے گی۔ یہ حرابہ کے سبجیکٹ میں یہ باتیں چل رہی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چور کون ہے؟ یہ بہت مشکل مسئلہ ہے، چور کون ہے؟ دیکھیں جی، اگر کوئی بھوک کی وجہ سے چوری کرتا ہے کہ اس کی جان نکل رہی ہے، اس کے بچے مر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، کیا وہ چوری ہے؟ کیا اس پہ چوری کا اطلاق ہوتا ہے؟ وہی بزرگوں کے اقوال ہے کہ پھر اس کے حاکم کو پکڑ کے اس کا ہاتھ کاٹو، کیونکہ اس نے کہیں کوئی ایسی چوری کی ہے جس کی وجہ سے آج یہ لوگ بھوکے تڑپ رہے ہیں۔ کسی نے اپنی جان بچانے کے لیے کہیں سے کچھ چرایا ہے، کسی نے دوائی چرائی ہے، کسی نے کتاب چرائی ہے کیونکہ وہ امتحان میں فیل ہو جائے گا، اس کو پڑھنا ہے اس کتاب سے۔ کیا یہ چوری ہے؟ چوری کی اپنی بہت بڑی ڈیفینیشن ہے، جو میرا یہ لیول نہیں ہے کہ میں اس کے سارے اطلاقات آپ کو سمجھا دوں۔ لیکن چوری کی کنڈیشنز فلفل کرنے کے لیے حرابہ کی کنڈیشنز یاد رکھیں، کہ جانتے بوجھتے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرنا، اس کے لیے پلان کرنا اور پھر اس جرم کا ارتکاب کرنا، یہ اچھی طرح جانتے ہوئے کہ اس کی کیا سزا ہے، اور جبکہ اس چوری کے بغیر بھی اس کی ضرورت پوری کرنے کے اور طریقے ہوں، تب یہ حرابہ کی ڈیفینیشن میں، یہ جرم کی ڈیفینیشن میں آتا ہے، اور اس پر اس سزا کا اطلاق ہوتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، پس جس نے توبہ کی بعد اس کے کہ اس نے ظلم کیا، وہ اسلحہ اور اصلاح کر لی، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، یتوب علیہ، وہ توبہ قبول کرتا ہے اس کی، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، وہ بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، یہ کہ اللہ، لہو ملک السماوات والارض، اس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ بخشتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایہا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک الذین، کہیں آپ کو حزن میں نہ مبتلا کر دیں۔ حزن کیا چیز ہے؟ گزرے ہوئے پہ افسوس کرنا، خوف آنے والی چیز سے ڈرنا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہی وہ آنے والی چیز سے ڈریں گے، اس کا خوف کریں گے، اور نہ ہی ان پر کوئی حزن طاری ہوگا۔ اور حزن کی جو سب سے سمپل ٹرانسلیشن ہے وہ ہے ریگریٹ، ہائے میں نے ایسا کیوں نہیں کیا، ہائے کاش میں اس وقت ایسا کر لیتا، ہائے ہم اس وقت یہ فیصلہ کر لیتے، ہائے ہم لڑائی جہاد میں نہ جاتے، ہم ان کی بات ہاں میں ہاں نہ ملاتے۔ لا یحزن کا، آپ کو غمگین نہ کریں، الذین، وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو سرعت کرتے ہیں کفر میں، جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، من الذین، ان لوگوں میں سے، قالو، جو یہ کہتے ہیں، آمنا بافواہہم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب قرآن میں آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ البقرہ کے بعد مشرکوں کا ذکر بہت کم ہے، مستقل ذکر یہاں پہ منافقین کا ہے۔ یہ منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، اور ایمان نہیں لائے، مومن نہیں ہوئے ان کے دل۔ ایمان کی سیٹ کیا ہے انسان میں؟ ہدایت کس نقطے پہ نازل ہوتی ہے؟ کہاں سے انسان کے پورے جسم میں خون پھیلتا ہے؟ اس کا دل ہے، اور دل میں وہ پوائنٹ ہے جو قلب ہے۔
حضرت ابراہیم نے یہ کہا کہ کوئی بھی نہیں فلاح پا سکتا، یہ قرآن میں ہے کہ کوئی نہیں کامیاب الا من آتا بقلب سلیم، سوائے اس کے جو ایک سالم دل کے ساتھ، ایک فرمان بردار دل کے ساتھ، ایک بے عیب صاف پاک دل کے ساتھ اپنے اللہ کے پاس آیا۔ اس دل کی حفاظت تو بہت ضروری ہے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ منافقین کا ذکر بار 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 بار، اور پھر منافقین میں قلب کا ذکر۔ اس کی ایک شافی ایکسپلینیشن میں نے پڑھائی ہے، پیوریفیکیشن آف دا ہارٹس ایک سیریز ہے جو شاید ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں۔ ایک بڑی خوبصورت نظم ہے مطہارت القلوب، جو امام مولود موریتانیہ سے ان کا تعلق ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے روشن کرے۔ انہوں نے یہ نظم لکھی ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ منہ سے ایمان لانا اور دل میں ایمان ہونے میں کیا فرق ہے، اور ایک انتہائی آپ سمجھیں کہ سیلف انالیسس پہ اور خود احتسابی پہ مبنی ہیں اس کے الفاظ۔ بدقسمتی سے مجھے بھی عرب شاعری کچھ زیادہ سمجھ نہیں آتی، میں نے اس کی انگلش ٹرانسلیشن پڑھی ہے جو شیخ حمزہ یوسف نے لکھی ہے، پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ کے نام سے۔ میں کوشش کروں گی نیچے کامنٹس میں اسے لنک کر دوں، ضرور پڑھیے گا، ضرور سنیے اس کو۔ اور یہ کہ جو منہ سے دیکھیں، ہم سب اس میں شامل ہیں، منہ سے لا الہ الا اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن ابھی ان کے دل مومن نہیں ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں سے جو یہودی ہیں، یعنی ایک تو منافقین ہیں اور پھر ایک گروپ ہے جو یہودی ہے، جو سارے کا سارا انکلوڈڈ ہے اس کے اندر۔ وہ بالکل وہ منافقوں کا وہ ایک آپ سمجھیں کہ سٹینڈرڈ ہیں، الٹیمیٹ منافق۔ تو وہ لوگ جو یہودی ہیں، سماعون، وہ سنتے ہیں، کان لگاتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، للکذب، جھوٹ کے لیے، سماعون، وہ جاسوس ہیں، لقوم آخرین، ایک اور جماعت کے لیے۔ وہ مومنوں کی جماعت کی مدد کے لیے نہیں ہے، وہ ایک اور جماعت کے لیے جاسوس ہیں۔ لم یاتو کا، وہ آپ تک نہیں آئے، یعنی وہ جماعت، ایک دوسری جماعت جو ابھی آپ تک نہیں آئے۔ یہ یہود اس لیے سنتے ہیں کہ یہ اس کلام کو خراب کر دیں اس جماعت کے لیے جو ابھی تک آپ تک نہیں پہنچے۔ اس زمانے میں یثرب کے یہود اس سے مراد ہیں مدینہ کے معصوم مسلمان، جن میں مہاجرین بھی ہیں، انصار بھی ہیں، اور وہ وہ نصرانی جو مدینہ میں رہتے تھے اور اس کے گرد و نواح میں رہتے تھے، مکہ کے گرد و نواح میں۔ ورقہ بن نوفل، جن کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئی تھیں کہ یہ دیکھو انہوں نے کیا خواب دیکھا ہے، یا انہوں نے کیا دیکھا ہے وحی میں۔ اور ورقہ بن نوفل کرسچن تھے اور انہوں نے یہ گواہی دی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہی اوتار ہے، یہ وہی رسول ہے جو انجیل میں جس کا ذکر ہے۔ سو یہ بہت غور سے سمجھنے کی بات ہے کہ یہ منافق اور یہ یہود، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے منہ سے ایمان لائے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ یہ تو جھوٹ کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، یہ تو قرآن اس لیے سنتے ہیں اور یہ تو آپ کی باتیں اس لیے سنتے ہیں تاکہ یہ ایک اور جماعت کو یہ بات ایسے طریقے سے پہنچائیں کہ وہ مسلمان نہ ہوں۔ وہ جماعت ابھی آپ تک نہیں پہنچی ہے۔ مدینہ کے حالات میں تو یہ سمجھ آتا ہے، مدینہ کے بعد سے لے کے آج تک اس آیت کو آپ دیکھیں، آج یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ ان کا میڈیا کر رہا ہے۔ یہ تو اب لوگوں کو سمجھ آئیے کہ جہاد جو انہوں نے کون سے سال میں، 25 سال پہلے جو لفظ انہوں نے بدنام کرنا شروع کیا تھا، اس کو یہ کس نہج پہ لے آئے ہیں، اس قوم کا انہوں نے کیا حشر کیا ہے جس کو دنیا کی امامت دی گئی تھی۔ اور یہ اس قوم کے افراد کی غلطی ہے کہ وہ ان کی بات سنتے ہیں اور وہ حق کی طرف نہیں آتے جو قرآن صاف صاف بتا رہا ہے۔ یہ جاسوسی کرتے ہیں ایک اور قوم کے لیے جو ابھی آپ تک نہیں پہنچی۔ یحرفون الکلمہ، یہ تحریفیں کرتے ہیں اس کلام میں، من بعد مواضعہ، بعد اس کے کہ وہ اس کا ایک ٹھکانہ ہے، وہ اس کو بدل دیتے ہیں ایک ٹھکانے کے بعد ایک دوسرے ٹھکانے پر۔ اور یہ مثال میں نے ابھی آپ کو جہاد کی دی ہے کہ کیا حشر کیا ہے انہوں نے اس ایک لفظ کا، اسلامک جہاد۔ کہیں آپ ٹائپ کریں گوگل میں، سنیں اس کو
اور دیکھیں کہ ان کے جو بڑے بڑے آؤٹلیٹس ہیں، CNN، BBC، CNBC، کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. ان کے جو بڑے بڑے علم بردار ہیں ڈیموکریسی کے، وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. یہ وہ لعنت ہے جو مسلط ہو گئی ہے ہماری امت پر جس نے امام بننا تھا. یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، ان اوتی تم ہاذا، اگر تمہیں یہ دیا جائے، فخذوہ، تو اس کو قبول کر لو. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دیا جائے تو اسے قبول کر لو. وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ، اور اگر یہ تمہیں نہ دیا جائے، فَاحْذَرُوا، تو اس سے بچو. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں اور جو ایکسپلینیشن ہم دے رہے ہیں تو وہ تو تم لے لو، اور اگر اس کے علاوہ کچھ ہو، یہ جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ جہاد میں یہ تمہاری گردنیں مار دیں گے، اگر اس کے علاوہ یہ تمہیں کچھ سمجھائیں نا، کچھ کہیں، تو اس سے بچو. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور جسے پھیر دے اللہ، فِتْنَتَهُ، وَمَن يُرِد، اور جو اللہ چاہے، اللہ، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور جس کے لیے اللہ ارادہ کرے فتنے کا، فتنتہ، فلن تملک لہ، تو پھر ہرگز نہیں ہو سکتا، تملکا، کہ کچھ اس کے کام آ سکے، کہ اس کی کچھ ملکیت رہ جائے، اس کا کچھ کنٹرول رہ جائے، من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے کچھ بھی. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ، نہیں چاہتا یہ اللہ، ان یطہر قلوبہم، کہ پاک کرے ان کے دل، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ سماعون للکذب، یہ سننے والے ہیں، کان لگانے والے ہیں، یہ کنسوئیاں لینے والے ہیں جھوٹ کے لیے. اکالون للسحت، بہت اکالون، ایک ہے آکلون، کھانے والے، اکالون، بڑھ بڑھ کے کھانے والے، اتنا کھانے والے کہ پیٹ پھٹ جائیں ان کے، بہت زور زور سے نگلنے والے، للسحت، حرام. بڑی خطرناک نشانیاں ہیں. فَإِن جَاءُوكَ، پس اگر یہ آئیں تیرے پاس، فَحْكُم بَيْنَهُم، تو آپ فیصلہ کر دیں ان کے درمیان، او عارضہم، یا آپ ان سے اعراض کریں. دیکھیں منافقوں سے اعراض کرنے کا حکم یہاں آ رہا ہے. اس سے پہلے صرف ایک دفعہ آیا تھا کہ اے اہل ایمان، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو. ایک حضرت عمر کا گروہ جو کہتا ہے کہ ان کی گردنیں مار دو، اور دوسرا جو کہتا ہے ابھی انہیں رہنے دو. لیکن اس وقت یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی گردنیں مار دو. اب سبجیکٹ آگے چلا گیا ہے، فتح مکہ ہونے والی ہے، مدینہ کی ریاست بن گئی ہے، ایک اسلامی ریاست بن گئی ہے. تو اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا آپ ان سے اعراض کریں، وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے، اگر آپ ان سے منہ پھیریں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ جھوٹے حرام خور، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک یہ جھوٹے اور یہ بے ایمان اور یہ حرام خور اور یہ جن کے دلوں میں مرض ہیں، جن کے دل بیمار ہیں، جن کی آخرت میں اگر یہ اس دنیا کے برابر اور بھی دنیا کے خزانے دے دیں تو ان سے نہیں قبول کیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں. وَإِنْ حَكَمْتَ، اور جب آپ فیصلہ کریں، بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، فَحْكُم بینہم، پس فیصلہ کریں ان کے درمیان، بالقسط، انصاف سے. ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المقسطین، دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور کیسے وہ آپ کو منصف بناتے ہیں، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ، حالانکہ ان کے پاس تو تورات ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم ہے. ثم یتولون، پھر وہ پھر جاتے ہیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہیں یہ ایمان لانے والے. آیت نمبر 43. یہاں پہ سبق روکتے ہیں، اس سے آگے بھی بہت اہم مضامین ہیں جو تورات سے متعلق ہیں، انجیل سے متعلق ہیں، اور اس
آیت کا بیک گراؤنڈ بھی انشاءاللہ میں آپ کو اگلے سبق میں بتاتی ہوں، 10 منٹ بعد اگلا سیشن ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔